वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है वाजिदी देवबंदी साहब का और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। वाजिदी देवबंदी साहब ने बोला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का शरीयत खिलौना नहीं है। नौजवानों को जो बरगला रहे हैं उसके लिए रिप्लाई दिए हैं। तो देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसका जवाब क्या देते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शरीयत इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है और नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि ये जो इंजीनियर हम उलमा के साथ नहीं बैठता ना, ये इसलिए नहीं बैठता। जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी, जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी, जिस दिन बैठेगा उस दिन बैंड बजेगी। मुफ्ती वाजिदी देवबंदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने फरमाया कि शरीयत इंजीनियर के हाथ का खिलौना नहीं है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, सलूट है। ये हमारे हाथ का वाकई खिलौना नहीं है, लेकिन आपके बुजुर्ग बाबों के हाथ का भी खिलौना नहीं है कि जब चाहे इसके साथ खेलें। दलाइल कुरान और सुन्नत से देने होंगे। इस मामले में मैं एंडोर्स करता हूं कि मेरे हाथ का खिलौना नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ना है। इंजीनियर इसीलिए उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसकी बैंड बजेगी। बैंड जिसकी बज रही है वो सबको पता है। सारे फिरकों की अलग अलग बैंड बजी हुई है। यानी आप देखें 1996 में जयसूर्या को बॉलर के तौर पर डाला था श्रीलंका ने, और उस वक्त श्रीलंका की टीम बिल्कुल निचले लेवल की टीम थी। जिस तरह आज पाकिस्तान की है, इससे भी नीचे थी। जिम्बाब्वे की टीम आप समझ लें। ये बॉलर के तौर पे उन्होंने डाला, लेकिन उसका बल्ला चल गया। बल्ला क्या चला कि ना वेस्ट इंडीज के बॉलर्स बचे, ना पाकिस्तान के जो उस जमाने के टॉप के बॉलर्स थे, कोई नहीं बचा कि जयसूर्या ने उनकी मट्टी न पलीत की हो। हत्ता के अनबीटन कोई मैच हारे बगैर श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीत लिया 1996 में। लाहौर में फाइनल हुआ था और बेनजीर भुट्टो, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्होंने फाइनल जो वर्ल्ड कप का इनाम है वो उस वक्त राणा टोंगा को दिया था। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड है। उस वक्त लोगों में मशहूर हो गया कि इसने कोई अंदर स्टील की कोई प्लेटें डाली हुई है, उठा के इस तरह वो बाहर फेंकता था जिस तरह ये सारे बच्चे हैं। और वो बॉलर था, लेकिन बैटिंग उसकी फिर कमाल की चली, तो कोई बॉलर नहीं था बचा। इसी तरीके से हमारी ये जो दावत हक है, कोई इनका मौलवी मुफ्ती डेंथर टू डेंथर मौलवी है नहीं बचा। सारे दी बैंड बज गई। और ये बैंड का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इन्होंने खुद यूज किया है। ये कोई नोटोरियस वर्ड भी नहीं है। यानी कि बैंड वो जिस तरह फौजियों के भी बैंड होते हैं बजाना, तो ये वो वाला बैंड है। तो कहते हैं इंजीनियर इसलिए उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसे पता है कि उसकी बैंड बज जाएगी, इसीलिए वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाता है और खुद ये वीडियोस ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज तक कोई देवबंदी मौलवी किसी बरेलवियों के मदरसे में गया है पब्लिक लेकर कि जी देखें अल मुहन्नद अल मुफन्नद में हमारे उलमाए देवबंद ने आपको शैतानी लश्कर डिक्लेयर किया है और आपके सरगना को बड़ा शैतान डिक्लेयर किया है, तो हम ये शैतानी लश्कर के खात्मे के लिए मुनाजरे के लिए पहुंच आए। हुआ आज तक कोई बरेलवी मौलवी अवाम लेकर किसी देवबंदी मदरसे के बाहर पहुंच जाए कि हमारे आला हज़रत ने आपको मुर्तद डिक्लेयर किया है और आपके कुफर में शक करने वाले को भी काफिर डिक्लेयर किया है, तो हम आपको शहीद करने के लिए आ गए, मुनाजरा करें हमारे साथ। हुआ है कभी ऐसे? जब मेरी बारी आती है तो मुझे क्यों घसीटते हैं? आपस में तो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, मैंने तो कोई मदरसा नहीं बनाया, मैंने कोई चंदा बुक लॉन्च नहीं की, अपनी जेब से लोगों को खिलाता हूं, नमाजें आप लोगों के पीछे पढ़ता हूं, मस्जिद कोई अलग से नहीं बनाई है और हमारा सारा काम ऑनलाइन है। हमने कभी भी जिंदगी में इस तरीके से मदारिस में जाके कोई मुनाजराबाजी वाला मामला नहीं किया। जो काम आप खुद करते हैं उस एतबार से आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, मेरे बुक्स में सारे जमा हो चुके हैं, अब वो मुनाजराबाजी आपने छोड़ दी है, तो मुझे क्यों घसीटते हैं उस गंद के अंदर? मैं तो ऑनलाइन बैठा हूं, ऑनलाइन जवाब दे दें। जी इंजीनियर साहब हमें चैलेंज करते हैं, और चैलेंज ये नहीं होता कि भाई आप मुनाजरा करें। चैलेंज ये है कि ये आपके लिए चैलेंज है कि मेरी इस बात का जवाब दें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करें। मैंने आज तक किसी को मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया। हमने तो पहले दिन से लिख के दिया हुआ है अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर कि हम मुनाजरे को सही नहीं समझते। आप देख रहे हैं कि मुनाजरा जब भी होता है, अभी ये ताजा ताजा बरेलवियों का आपस में मुनाजरा हुआ है, दोनों पार्टियां कह रही हैं हम जीत के।
تو یہ انجام ہوتا ہے, اور گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو ایک فرقے کے ہو کے. اس سے پہلے بھی آپ وہ نوری والا مناظرہ دیکھ لیں, انیب قریشی والا دیکھ لیں, شوکت سیالوی والا دیکھ لیں طارق الرحمان شاہ کے ساتھ. دونوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے, کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. علمی دلائل رکھے, پبلک فیصلہ کرے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. تو آپس میں یہ اس طرح نہیں کرتے. تو اب اس میں اس نے خود مجھے چیلنج دیا ہے کہ انجینئر علماء کے سامنے بیٹھے گا تو بینڈ بج جائے گی, اس لیے نہیں بیٹھتا. تو میں ایک دفعہ سے پھر اپنی اناؤنسمنٹ ریپیٹ کر دوں ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ دیوبندی مفتی ہیں, یہ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء کے ساتھ بیٹھے, تو ٹھیک ہے آپ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اور اگر ضعیف العمری کی وجہ سے یا چرب زبانی کی کمزوری کی وجہ سے وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, تو تم واجدی صاحب اپنے حق میں کوئی ویڈیو بنوا لو, یا الیاس گھمن صاحب کے حق میں ویڈیو بنوا لو, یا طارق مسعود صاحب کے حق میں ویڈیو بنوا لو, جس میں تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپ ہے ویڈیو, اور اے آئی کی ویڈیو نہیں, اوریجنل اپنے وہ چینل سے اپلوڈ کرے. اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آن لائن کہیں گے آن لائن بھی بیٹھ جاؤں گا, ادھر آنے کی ضرورت بھی نہیں. اکیڈمی میں ہمارے تو ویسے ہی آن لائن سیشن ہفتے میں 5 دن چلتے ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے. تو چونکہ انہوں نے کہا کہ بینڈ بجے گی تو میں تیار ہوں. آپ اپنے حق میں ویڈیو بنوا لیں, یا آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ بنوا لیں, تو عوام دیکھ لے گی کہ اصول اور عقائد میں کس کی بینڈ بجتی ہے. اور میں یہ پھر ریپیٹ کروں, یہ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں کہ میں لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں. میں نے آج تک چیلنج نہیں دیا. ہمارا تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مناظرہ بازی نہیں کرنی, بلکہ ویڈیوز میں ریکارڈنگ کروانی ہے. 2009 سے لے کر 2015 تک 6 سال ہم نے تو اپنے تھم نیل پہ کسی عالم کی کبھی تصویر بھی نہیں لگائی تھی. جب 2015 میں انہوں نے مجھے قادیانی کہنا شروع کیا, تو پھر میں نے ایک ایک مولوی کو لمحہ پانا شروع کر دیتا. ابھی بھی میری پرانی ویڈیوز اپلوڈ ہیں, کوئی تھم نیل چینج نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو سب سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا, اس میں صرف میری تصویر ہے اور ساتھ اردو میں لکھا ہوا ہے, کسی مولوی کی تصویر نہیں لگی ہوئی. آج بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر, ہدایہ پورٹل کے اوپر ایک ایک ویڈیو کے اوپر ملینز آف ویوز آئے ہیں, کسی عالم کی کوئی تصویر نہیں لگی ہوئی ہے, صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں تصویر کے ذریعے فیم لیتا ہے, اور فیم ان کی تصویروں سے لے رہا ہے کہ جن کی اپنی ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا. اندازہ کرو, وہ گل کرنے نہیں کرو. یاد ہے منتخب رہا ہے ساڑھے مولویاں دی اتنی ویورشپ ہے, انکلوڈنگ تقی عثمانی, مفتی منیب یا ساجد میر, ان سب لوگوں کو خام خواجی ویوز لینے کے لیے کرتا ہے. بھائی میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھو, اور نئی ویڈیوز بھی دیکھ لو, ان میں بھی نہیں ہے جب تک کہ تم مجھے چھیڑتے نہیں ہو. اب یہ تم نے چھیڑا, اور باقاعدہ انہوں نے تھم نیل کے اوپر پتہ کیا لکھا, ہاؤ ڈز انجینئر مرزا مس لیڈ یوتھ. انجینئر مرزا کس طرح نوجوان نسل کو گمراہ کرتا ہے. یہ تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے اس نے, اور میری تصویر لگائی ہوئی ہے. تو اب میں نے پھر جواب تو دینا ہے نا کہ بھئی گمراہ کون ہے اور کن کے بزرگ ہیں. ہم تو اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ختم نبوت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں آج پھر اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, جس کو تم سمجھتے ہو نا یہ ہمارا سب سے بیسٹ سپیکر ہے, اس کے حق میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنواؤ. اور تمہاری خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں یار, میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے, لیکن تمہارے ماننے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے, اور ہمارے چند ایک بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو کبھی ورگلائے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں, ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ تمہارا کلیم ہے کہ انجینئر صاحب نے فرقہ لانچ کیا. یہ بھی اس نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ انجینئر صاحب ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں, تو اس فرقے کا بانی پھر بقول تمہارے فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ہوا نا, تو میرے مقابلے پہ پھر گلی محلے کا کوئی نہیں آئے گا, تمہارا بڑا آئے گا, اور وہ تقی عثمانی صاحب ہے. پھر بھی میں تمہارے لیے احسان کر دیتا ہوں, وہ نہیں آ سکتے نا کہ وہ چپ زبان نہیں ہے, مناظرے کا فن نہیں جانتے. اب لادہ بات ہے کہ تم نے ان کو اپنا بڑا مان لیا, جبکہ ان کے پاس یہ فن بھی نہیں ہے.
چلو وہ کسی کے حق میں ویڈیو بنا دیں, میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اکیڈمی آ جائیں, کرسی پہ بٹھاؤں گا, سامنے بیٹھوں گا, اور اگر نہیں آ سکتے آن لائن آ جائیں. اس کے بعد تو کوئی آپشن ہی نہ رہ گیا. اب ان سے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ پوچھیں کہ بھئی تم لوگ آواز لگا کے شیر کو بھاگ کیوں جاتے ہو؟ جب شیر باہر نکلتا ہے تم بھاگ جاتے ہو. یہ صرف فیم کے لیے کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے فیم کے لیے, مفتی حنیف قریشی صاحب آئے تھے فیم حاصل کرنے کے لیے. ورنہ میں نے جو ڈیکورم بتایا اس کو فالو کرے. جب تمہارے اپنے مولوی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہارے حق میں اتنی سی ویڈیو بنا دیں, میں تمہیں اس قابل سمجھوں کہ اپنے سامنے بٹھا لوں. لو سامو, تمہارے اپنے مفتی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے, تم پر اعتماد نہیں کرتے کہ آخری وقت میں ہم ذلیل نہ ہو جائیں 80 سال کی عمر میں کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے. تو تم لوگ تو یہ ورت رکھتے ہو اپنے فرقے میں, تو میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہو پھر؟ اور اگر تم سمجھتے ہو تو سارے فرقے والے مل بیٹھ کے ایک اجلاس کرو اور ایک مشترکہ نمائندہ لانچ کر دو, کوئی مسئلہ ہی ختم ہو. کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو دجال سے بڑا فتنہ آیا ہوا ہے, تو ختم کرو. اصل بات یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ابھی تک کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولا. دیوبندیوں کا بڑا نا مفتی تقی عثمانی صاحب, میرا نام لے کے کوئی بات کی ہے انہوں نے؟ اگر آپ کہیں وہ اس لیے نہیں کی تمہیں فیم مل جائے گا, اس بیچارے کی اپنی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا, مجھے کہاں سے فیم ملنا ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بھائی نے اگلوایا ہے اس سے کہ جی آپ انجینئر صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, انجینئر اپنا کام کرے. انہوں نے اس موقع میں یہ بھی نہیں کہا یہ کافر ہے, گمراہ ہے, گستاخ ہے, اس کی بات نہ سنے. اس کا مطلب ہے مفتی منیب صاحب کو پتا ہے کہ انجینئر صاحب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ یہ مان رہے ہیں میں جو کچھ دیوبندیوں کے بارے میں اور وہابی اہل حدیثوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے کبھی نہیں روکیں گے. اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کو رگڑا لگاتے ہو یہ غلط کر رہے ہو, ان کے تو عقیدے ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم رفع الیدین پہ جو اتنا زور دیتے ہو نہ دیا کرو, ہمارے حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی عوام اور علماء کے چڑیا جیسے دل دکھ جاتے ہیں, نہ اس ٹاپک پہ بولا کرو. کبھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک کہہ رہے, مزارات کے خلاف بول رہا ہے, بالکل ٹھیک بول رہا ہے. لہٰذا مجھے سب نے مانا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے. اپنے اپنے حصے والا معاملہ جو ہے نا وہ چبھتا ہے ان کو جو ان کے خلاف ہے. باقیوں کے خلاف میں جو بول رہا ہوں وہ سارے مانتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نہیں کوئی بول رہا, ورنہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا فتنہ آتا ہے تو سارے مل بیٹھ کے دیکھیں. پچھلے دنوں مدرسے کا معاملہ ہوا ہے, انہوں نے پورا ملک نہیں بند کر دیا, گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے نا. تو اگر میں پاکستان کی ریاست میں بیٹھ کے گمراہی پھیلا رہا ہوں اور بقول ان کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو بھائی فتویٰ دو. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. کیا فتویٰ دیں گے؟ یعنی بریلوی مجھے یہ فتویٰ دیں گے کہ یہ تھانوی رسول اللہ پہ جو بول رہا ہے بڑا غلط کر رہا ہے. تھانوی صاحب تو حکیم الامت تھے, وہ تو اسے کافر سمجھتے ہیں. دیوبندی یہ فتویٰ دیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی جو عبارتیں یہ پکڑتا ہے بالکل غلط کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت تو مجدد دین ملت تھے, وہ تو دین بدعت سمجھتے ہیں. کیسے فتویٰ دیں؟ نہیں دے سکتے. یہ وجہ ہے. ویسے ان کا کام ہے کہ سامنے آئے, اور اگر نہیں آ رہے تو یہ ان کی خاموشی ہی میرے حق میں تائید ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہاں دیکھیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب مشکل وقت آیا غزوہ حنین میں, سورہ توبہ میں نقل ہوئی وہ روداد بھی رکت انگیز کہ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا صحابہ کرام کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے, آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہیں, یہ سامنے والے ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ کے چلا گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے.
قبیلہ حوازن کے جو تیر تھے ان کا مقابلہ نہیں وہ کر سکے. 12,000 میں سے 80. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث. یہ وہ مامو جی کے ابو نہیں ہے ابو سفیان, یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہے, آپ کے کزن. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلو. اس وقت لیڈر کا پتہ چلتا ہے جب سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے, نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. آپ علیہ السلام نے زمین سے یوں کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی. اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا, ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور وہ لشکر پسپا ہو گیا نبی علیہ السلام کے اس معجزے کی برکت سے. اب ان کا بھی کام ہے نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نکلیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, اس میں کوئی شک نہیں. میں ہوں مفتی اعظم دیوبند, پلانٹ ارتھ, انجینئر سامنے نکل. اور یہ ان کی خواہش پہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ پھر میرا جملہ کاٹیں گے اور کہیں گے انجینئر صاحب چیلنج دے رہے ہیں. منو کوئی لوڑ نہیں, اللہ دے بندے ہو تو گلی محلے دے لوگ بھی نہیں جانتے. میں تو کیوں چیلنج دینا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جمعے میرے خلاف پڑھائے جا رہے ہیں. میرا چیلنج ہے دنیا کی کوئی مسجد دکھاؤ جہاں ہمارا ذکر نہ ہوتا ہو, خیر یا بد یہ الگ بات ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری خواہش کے اوپر؟ میں ہوں مفتی منیب الرحمان, بریلویوں کا امام. نکل انجینئر باہر. نہیں نکلے گے, کبھی نہیں دیں گے. انہیں پتا ہے کہ انجینئر صاحب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. لہذا یہ میں نے جو انہوں نے خود چیلنج دیا تھا اس ویڈیو میں نے اسے علمی پوائنٹ نمبر 1 پہ اس لیے رکھا کہ یہ جو اس نے کہا نا یہ بینڈ بجا دیں گے ہماری, تو بھائی ہم تو تیار ہیں. ہم تو آلریڈی میمز دیکھتے ہیں بڑے شوق سے جس میں آپ کے علماء کی بینڈ بج رہی ہوتی ہے اور ہم نے اپنے گھر کے بنے ہوئے چپس سامنے رکھے ہوتے ہیں اور دودھ پتی کا ایک مگ رکھا ہوتا ہے, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لہذا یہ کریٹیکل ایشو میں نے سٹارٹ میں ڈسکس کر لیا علمی پوائنٹ نمبر 1 کے طور پر, تاکہ اگر کوئی اگلی والی ویڈیو نہ بھی دیکھے ایٹ لیسٹ یہ ان کا جو کیڑا ہے نا دماغ میں, جو تکبر ان کے اندر آیا ہوا ہے کہ یہ سامنے نہیں بیٹھتا, یہ میں نکال دوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کے پیچھے پڑھیں کہ بھئی اس کو بلاتے ہو تو پھر سامنے کیوں نہیں آتے. سعد رضوی نے دیکھیں یوں تھاپڑا مار کے کہا تھا, میں انجینئر کو اس وقت مانوں گا جب میرے سامنے بیٹھے. میں کہ بیٹھے سے تیار ہوں. میں سعد رضوی کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے فائدہ ہے نا. اور بھئی جس نے 35 لاکھ ووٹ لیے ہیں پاکستان میں, تیسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی 4تھے نمبر پہ ہے پنجاب میں, تو مجھے تو فائدہ ہے نا. سعد رضوی جو ان کا امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اس کا. اب وہ بھاگ رہا کہہ رہے جی میں نمائندہ بھیج دیتا ہوں. نہ, پہلے مان کے تو نہیں بیٹھ سکتا سامنے. وہ کاغذی شیر ثابت ہوا, نام سعد ہے لیکن نکلا وہ کاغذی شیر. پھر وہ جو بھگوڑے شاہ ہے جس نے کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ مارتا ہوں اور میں جناب آگ میں کودتا ہوں, میری مشک کا بال بھی نہیں سڑے گا. نسے ہے خود FIR تو نسے ہوا ہے. تو یہ صرف اس طرح دھمکیاں لگاتے ہیں, نکلتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے دبا لے. تو میں نے آپ کو بتایا میری تو طبیعت ہی نہیں نا بھائی دبنے والی. آپ لوگوں کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ مجھے دبائیں گے تو میں دبوں گا. مجھ سے جان چھڑانی ہے نا آپ نے تو خاموشی اختیار کر لیں. جتنا مجھے چھیڑو گے نا میں ایک ایک کو جواب دوں گا. اور جس نے مکے مدینے کا نام لے کر سواریاں سوار کی اور پھینکی جا کے بریلی میں, دیوبند میں, اجمیر میں, بغداد میں, اللہ رسول کا نام لے کر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے اکٹھے کیے اور دین کو نقصان پہنچایا, ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانیوں کے خلاف مہم چلائی اور چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, یہ جتنے فراڈی ہیں ان سے صرف نظر کیا. میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے وہ نہیں بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی. یہ تھا ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. اگر مفتی صاحب آئے تھے انجینئر صاحب کا بینڈ بجانے کے لیے, انجینئر صاحب نے خود بینڈ بجا دیا ان کا مفتی صاحب کا, اور مفتی صاحب کا فرقہ صحیح ہے تو ان کو چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا باتوں کو رپلائی دے, ان کے جو بھی سوال اٹھائے ہیں
उनका रिप्लाई दे। अगर वो चाहते हैं कि, और ये भी है अगर नहीं चाहते कि तो उनसे डायरेक्ट अपना जो फिरके के बड़े हैं उनको लॉन्च करें, उनके सामने बैठाने के लिए लॉन्च करने के बाद बताएं। तो और इंजीनियर साहब ने बोला है कि आप अपने फिरके के जो भी है जिसको मानते हैं आप बड़े फिरके के, इसकी हार मेरी जीत उसकी हार, तो उनको लॉन्च करें। और इंजीनियर साहब ने बोला है कि हमारे पास भेजिए, चाहे खुद मैं आ जाऊंगा वहाँ पर, और मैं उनको अब कुर्सी पर बैठाऊंगा और मैं नीचे बैठूंगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा बातों का उनका। तो ये वीडियो था इंजीनियर साहब का वीडियो और बरेलवी हजरत मौलवी साहब का। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो पे रिएक्शन दे तो कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।